बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सब कुछ के साथ मैं हूं असगर अजीम और बात करेंगे हॉकी की। जब हमारे यहाँ कोई खेलों के हवाले से अच्छी खबर आती है ना, तो दिल बड़ा खुश होता है और ये उम्मीद हो जाती है, क्योंकि हम खेलों में इतने ज़्यादा पीछे हैं और इतने हमारे मसाइल हैं और खेलों में सियासत इतनी है कि हमें अच्छी खबरों की उम्मीद ही नहीं होती। लेकिन जब कोई खबर आ जाती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चलें जी, आज कोई अच्छी खबर तो आई। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान टीम जो है वो मिस्र के शहर इस्माइलिया में वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड खेल रही है। 3 बार के 4 बार के वर्ल्ड चैम्पियन हैं हम। और गज़ब ये है कि हम वर्ल्ड कप में नहीं है। ज़ाहिर है हमारी हरकतें ऐसी हैं, हमारे ओलंपियंस की, हमारी फेडरेशंस की, जिन्होंने अपनी हरकतों से हॉकी को तबाह कर दिया है। आज तक कोई एक साबिक ओलंपियन ऐसा नहीं है जिसने अपनी तरह कोई दूसरा ओलंपियन बनाया हो, बड़ा नाम वाला। छोटा तो छोड़, कोई बड़ा यानी कि जैसे लाइक मैं नाम भी ले लेता हूँ, शहबाज सीनियर है, समीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है, इस्लाहुद्दीन है, हसन सरदार हैं, हनीफ खान है, नासिर अली है, वसीम फ़िरोज़ है, रशीदुल हसन है, अख्तर रसूल है। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सब ओहदे के लिए तो आते हैं ना, अपनी तरह कोई बंदा नहीं बना सके, अपनी तरह कोई ओलंपियन तैयार ना कर सके। बड़ा दुख और अफसोस होता है, यही बस स्क्वाइश वाली बात है। बहरहाल अल्लाह इन्हें हिदायत दे और जो कुछ पाकिस्तान से लिया है उसमें से सिर्फ एक प्लेयर अपने जैसा बनाकर लौटाने की हिदायत दे। ये दुआ है कि अल्लाह पाक से कबूल करे और हमारे ओलंपियंस को ये हिदायत हो। पाकिस्तान ने आज दूसरा मैच खेला मलेशिया के अगेंस्ट और इसमें कामयाबी हासिल की। मैच बहुत ज़बरदस्त रहा और पहले 3 गोल से, पहले 3 क्वार्टर 3 गोल से बराबर थे। कोई भी टीम बरतरी नहीं हासिल कर सकी थी, लेकिन चौथे और आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया और बहुत एक के बाद दीगरे जो उन्होंने मूव किया, जो उन्होंने प्लान बनाकर अटैक किया मलेशिया के गोल पर, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान ने 2 गोल मज़ीद कर लिया और 5-3 से 5 पाकिस्तान ने और 3 मलेशिया ने गोल किया और हमने ये मैच जीत लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने क्वालिफाई राउंड के सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है और ये बड़ी अच्छी खबर है कि चलिए जी, पाकिस्तान ने कोई तो बड़ा काम किया और जिस मकसद से गए हैं अल्लाह करे वो मकसद भी कामयाब हो। और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट जो उसका आखिरी मैच है पाकिस्तान का 4 तारीख को, वो भी पाकिस्तान जीते, सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी जीते और नंबर 1 की हैसियत हासिल करके वो वर्ल्ड कप के में कदम रखे, चूँकि मिशन वर्ल्ड कप को जारी रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक और बात बताएं, कहता हूँ जब अच्छी खबर आती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो फार्मूला जो हम अक्सर डिस्कस करते रहे हैं, सेमिनारों में बात करते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ हमें मौका मिला हमने वो बात की कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का स्ट्रक्चर होना कैसा चाहिए। कोई ओलंपियन नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, वो सारे प्रोफेशनल लोग हों। तो आज जो एडहॉक प्रेसिडेंट हैं मोइनुद्दीन वानी साहब, उनकी सदारत में जो उनकी कमेटी बनी है उसका एक पहला इजलास हुआ है और उस इजलास में बहुत सारी अच्छी बातें हुई हैं। मैं दुआगो हूँ कि उस इजलास की चीज़ों पे अमल भी हो। साफ़ और शफाफ इंतखाबात, 90 दिन में क्लबों की स्क्रूटनी, तकरीबन 9 माह के अंदर इंतखाबी अमल को मुकम्मल करना। उसके साथ साथ उस कमेटी में मार्केटिंग की जिम्मेदारियां मार्केटिंग के लोगों को देना और उनकी शिरकत, यानी पीटीसीएल के मार्केटिंग हेड की शिरकत, जायज़ वालों की शिरकत बड़ी ज़बरदस्त है और वो उस कमेटी का हिस्सा है। बहुत ज़बरदस्त है कि आप ये नहीं कह रहे कि जी हुकूमत हमें दे दे, हमें ये इवेंट करना है, हुकूमत हमें ये 10 करोड़ दे दे, 20 करोड़ दे दे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने प्रोफाइल को बेचें। पाकिस्तान हॉकी के प्रोफाइल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया हॉकी में सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत है। अगर हम इसको पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल मार्केट में बेचें और इसकी बेस पे मार्केटिंग करें ना, तो पाकिस्तान को बहुत पैसा मिल सकता है और इसके लिए हुकूमत से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मोइनुद्दीन वानी साहब, आपका ये स्टेप यकीनन पाकिस्तान हॉकी को
بلندیوں پہ لے جائے گا، اس کو معاشی طور پر مضبوط بھی کرے گا، اور اس سے پاکستان ہاکی کو فائدہ ہوگا۔ ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ احتساب کا عمل بھی جاری رہے گا، دیٹس اے گڈ۔ اللہ کرے کہ آپ اس میں کامیاب بھی ہوں، کیونکہ جن کا احتساب کرنا ہے ان کے تعلقات حکومت کے ساتھ ہیں، ان کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، اور آپ ریٹائر ہونے والے ہیں اکتوبر میں، تو دعا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے آپ کچھ ایسا کام کر جائیں کہ ان کا احتساب ہو جائے، اور جو پیسہ ہے ہاکی فیڈریشن کا وہ واپس مل جائے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، یہ پاکستان ہاکی کا مسئلہ ہے۔ ساتھ ساتھ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہاکی فیڈریشن کے عہدیداروں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ نہیں چھوڑیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں۔ پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے، پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، پاکستان ہاکی کا مسئلہ ہے۔ آج کی کمیٹی میں اولمپئن حسن سردار، اولمپئن اصلاح الدین بھائی جو کہ جوائنٹ کمیٹی جوائنٹ چیئرمین ہیں کمیٹی کے، جو ہاکی کے امور ہیں، ہاکی افیئر کے، وہ بھی شریک ہوئے۔ کچھ لوگ آن لائن شریک ہوئے، کچھ لوگ جو ہے میٹنگ میں موجود رہے۔ بہت ساری اصلاحات کی باتیں ہوئی ہیں، ڈومیسٹک سطح پر ہاکی کو فروغ دینے کی بات ہے، اسکول کی سطح پہ لے جانے کی بات ہے، بہت زبردست ہے۔ اور جو پلان بنایا جا رہا ہے جو کہ وہ اچھا ہے کہ ایک ایک جگہ جا کر خود چیک کیا جائے، اور پھر یہ بھی اچھا ہے کہ یو کے جو سفیر ہیں، آئی تھنک برمنگم کے سفیر تھے یا لندن کے سفیر، وہ بھی موجود تھے آن لائن، اور ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ آسٹر وہ ہمیں دلائیں دنیا بھر سے اپنے تعلقات کی بنیاد پر سفارتی سطح پہ، اور ہم اس کو جو ہے ان علاقوں میں، ان شہروں میں لگائیں جہاں آسٹر ابھی تک نہیں ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے۔ ہاکی کو گلی گلی کچھ کچھ ہم پہنچائیں گے ماضی کی طرح، تبھی ہاکی کا ٹیلنٹ آئے گا۔ وہ نام نہاد 16,000 ٹیلنٹ تو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، کدھر سے لے آئے۔ آپ 600 ٹیلنٹ ڈھونڈ لیجئے صلاح الدین بھائی، اصلاح بھائی، آپ 600 ٹیلنٹ ڈھونڈ لیجئے۔ حسن سردار صاحب، آپ 600 ٹیلنٹ ڈھونڈ لیں، یہی بہت ہے ہاکی کے لیے۔ 6,000 16,000 کے چکر میں نہ پڑیں۔ اسکروٹنی کا عمل بالکل صاف و شفاف ہونا چاہیے، بالکل شروع کریں۔ میں نے لاسٹ ولاگ میں یہ بات کی تھی، اور میری دعا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ اب صحیح معنوں میں ایک پروفیشنل انداز سے چلے، اور جو کچھ میٹنگ میں آپ لوگوں نے باتیں کی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ہم پروفیشنل ازم کی طرف، پروفیشنل انداز میں چلنے کے لیے اب تیار ہو رہے ہیں، اور یہی ہاکی کی بقا بھی ہے۔ میں ہاکی کیا، میں تمام اسپورٹس فیڈریشن سے کہتا ہوں کہ وہ پروفیشنل کام کریں اور اپنی مارکیٹنگ خود کریں، اپنے آپ کو ذرا پکچر پہ لائیں، خود محنت کریں۔ صرف عہدے لے کے بیٹھے رہنا اور گرانٹ لے لینا یہ سب مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کھلاڑیوں کو روزگار ملے گا، روزگار کے حوالے سے آپ نے اسٹیپ اٹھایا ہے۔ آپ نے آئی تھنک پی ٹی سی ایل کو شاید ٹیم بنانے کے لیے بولا ہے، اور کہا ہے کہ پی ٹی سی ایل بھی اپنی ٹیم بنائے اور دیگر ادارے بھی اپنی ٹیم بنائیں۔ وانی صاحب، یہ ادارے نا، خاص کے بینک، نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سے میری خود بات ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی منع کر دیا تھا، جبکہ وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ یہ ادارے جو وزیر اعظم کے نوٹیفیکیشن پہ عمل نہیں کر رہے، واللہ عالم آپ کی ہدایت پر کیسے عمل کریں گے اور کس طرح کریں گے۔ آپ کو اس حوالے سے وزیر اعظم سے ملنا چاہیے، وزیر اعظم سے بیٹھ کر ایک روٹ میپ بنانا چاہیے، ان کو ساری بریفنگ دینی چاہیے، چونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے ذمہ داری لی ہے تو اس کو کنٹینیو کریں گے۔ آئی تھنک 2 سال تو آپ رہیں گے ہی، تو ہو سکتا ہے کہ سارے معاملات درست ہو جائیں، لیکن آپ نے آج کے اجلاس میں یہ بھی کہا ہے کہ 9 ماہ میں انتخابات کرانے کی صاف و شفاف ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کامیاب ہوں۔ آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بہت زبردست ہے، سمیع اللہ، اصلاح الدین، حسن سردار، یہ 3 وہ ٹرائیکا ہیں ہمارے ہاکی کی دنیا کے، جو بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہیں، اور ان پہ کوئی دھبا یا کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اولمپئن ہیں جو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہیں، حنیف خان، ناصر علی، رشید الحسن، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وسیم فیروز، اور ناصر علی کا میں نے نام لیا، اور افتخار سید، بہت ایمانداری کے ساتھ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے پاکستان ہاکی عبدالستار ایدھی اسٹیڈیم کو چلایا، اور ایک بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ کلیم اللہ، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نیٹ اینڈ کلین ہیں۔ آپ ان کے لیے ایک ٹیم بنائیں، ان کو بھی ساتھ ملائیں۔ سلیکشن کمیٹی میں بھی ظاہر ہے آپ کو ٹیم بنانی ہے، بالکل بنائیں اور لے کے چلیں۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ایک اور ہے آپ پہ،
اسلح بھائی، حسن سردار، سمیع اللہ صاحب اور آپ کے چیف محی الدین وانی صاحب۔ متوازی ایسوسی ایشن کا خاتمہ۔ سابقہ فیڈریشن نے جس تیزی کے ساتھ متوازی ایسوسی ایشن بنائے یا ان کے نگرانی میں بنے یا ان کے دور میں بنے، وہ ایک زہر قاتل ہے ہماری ہاکی کے لیے۔ اب میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کریں، جو میرٹ کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسوسیشن درست ہے، آپ اس کو جو ہے ایفیلیشن دیں، اور جو ایڈ ہاک فیک ہیں یا دو نمبری کرتے ہیں یا جن کے پاس اپنے گراؤنڈ نہیں ہے، سیکرٹری صدر کے پاس اپنے گراؤنڈ نہیں ہے اور وہ ایسوسیشن کے صدر سیکرٹری بنے ہوئے، اپنے شہر اپنے گاؤں ویران ہے اور وہ بنے ہوئے، لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف عہدہ چاہیے ہے، میاں مٹھو بنے گھوم رہے ہیں۔ تو ان سب کو فارغ کریں، جو پورے سال ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے اپنے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، جو پلیئر کے ساتھ ہوتے ہیں نا، انہیں آگے لائیں، وہی صحیح رہے گا ہمارے لیے۔ باقی یہ جو بھات منی کا کنبہ بنا ہوا ہے نا، انہیں ختم کریں۔ امید ہے متوازی ایسوسیشن جو ہے ہاکی فیڈریشن کے ساتھ، ان پہ ایک آپریشن کیا جائے گا اور ایک ایسا فارمیٹ دیا جائے گا جس میں جو صحیح معنوں میں ہماری جو ایسوسیشنز ہیں اس کو جو ہے ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، ایک بات کراچی والا ہوں تو کراچی کی بات تو کروں گا نا وانی صاحب۔ کراچی ہاکی ایسوسی ایشن میں بھی متوازی چیزیں چل رہی ہیں، سندھ ہاکی ایسوسی میں بھی متوازی ہیں، اس کو بھی دیکھیں، اس کو ایک کریں، اور تاکہ معاملات کو صحیح ہو۔ اور یہ دیکھیے کہ KHA جس کے سیکرٹری اولمپئن حنیف خان ہے، وہ حنیف خان جس کے آگے کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا، سابق اولمپئن یا فیڈریشن کا عہدیدار، اس حنیف خان پہ اس سابقہ فیڈریشن نے بین کیا، ان پہ پابندی لگا دی، ناصر علی پہ پابندی ہے، اور سابق ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری حیدر حسین پہ پابندی ہے، جس نے کبھی 1 روپے کا کرپشن نہیں کیا، کبھی کوئی ٹیم کے ساتھ ٹور پہ نہیں گیا، البتہ اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتا رہا اور ان کو باہر بھیجتا رہا، اور جتنا عرصہ اس نے کام کیا انتہائی ایمانداری کے ساتھ کیا۔ نہ میرا وہ رشتہ دار ہے، نہ وہ میرا کوئی ایسا خاص تعلق ہے، لیکن کام کو دیکھا ہے، اس کے 6-7 سال دیکھ رہے ہیں، کام کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں اور ان کی پابندیوں پہ جو لاہ عمل ہے اس کو بھی ذرا واضح کریں کہ پابندیاں ان پہ ہیں، ختم کر دی، کیا کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، اور کراچی آئیے، ہمیں میزبانی کی بھی ایک موقع دیجیے، ہم میزبانی کریں آپ کی، تاکہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، یا آپ کوئی ہمیں ہی بلا لیں، ہم آپ کے پاس آگے مل لیتے ہیں، آپ سے بات کر لیتے ہیں، تاکہ کچھ چیزیں وہ ہیں وہ ہم بتائیں گے۔ دیکھیے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے یہ جو 2-2.5 سال جو جنگ لڑی ہے نا، جو ہم نے ہاکی فیڈریشن کے خلاف کرپشن کی، اس کے غیر قانونی چیزوں کے حوالے سے کھلاڑیوں کے مفاد میں جو آوازیں بلند کی ہیں نا، ہم نے ہاکی کے لیے جو ہم نے باتیں کی ہیں، وہ سب ہوائی پہ نہیں کی تھی، تمام تر ڈاکومنٹس کے ساتھ، تمام تر ثبوتوں کے ساتھ کی تھی۔ سابقہ فیڈریشن کچھ غلط کر رہے تھے، ان کے عہدیدار کچھ غلط کر رہے تھے، تو ہم بات کر رہے تھے۔ آپ اچھا کام کریں گے، آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اب تک آپ کی پرفارمنس، آپ کے جو اب چیزیں تھیوری سامنے آئی ہے وہ بہت شاندار ہے۔ اب اس پہ عمل کا وقت ہے، آپ عمل کریں، مشاورت کا عمل جاری رکھیں۔ مشاورت تو ویسے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے یقیناً فائدہ ہوگا، لیکن کراچی کی جو بات کر رہا ہوں اس پہ دھیان دیجیے گا، اور یقیناً آپ کو اس سے بہت ساری چیزیں اچھا ہوگا اور اچھی چیزیں ملیں گی بھی۔ امید ہے آپ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ دیکھتے ہیں آپ اپنے فارمیٹ پہ، اپنے اعلان کردہ منشور پہ، منشور کہتا ہوں، آپ اپنے منشور پر کتنا عمل کرتے ہیں اور کہیں بھٹک تو نہیں جاتے۔ بھٹکیے گا نہیں، چونکہ کچھ دعوے طارق بگٹی نے بھی کیے تھے، کرپشن کرنے والوں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالے تھے، اور پھر انہی کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، انہی کے ہم نوا ہو گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی اچھی شہرت ہے، ہاکی کا درد رکھتے ہیں، حکومت نے آپ کا انتخاب کیا ہے، امید ہے آپ سب اچھا کریں گے۔